अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू नॉवल लेके आई हूँ और आप लोग अच्छा अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया करें। और ये नॉवल कैसा है, मैं भी आप लोगों के साथ फ़र्स्ट टाइम ही पढ़ने लगी हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आएगा। और इसका जो नाम है वो लास्ट पे लिखा होगा, उसके लिए आपको लास्ट तक का वेट करना पड़ेगा। और अगर आप लोग कोई ऐसा नावल सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो आप लोगों को वो नावल मैं पूरी कोशिश करूँगी फ़राहम करने की। चलिए अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उफ़ आपी अ, उफ़ अल्लाह आपी, ये क्या बनाया है आपने। मारने का इरादा है मासूमों को। उम्र के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक तो सारा दिन चूल्हे के आगे इतनी गर्मी में खड़े होकर तुम अनूसा के लिए बिरयानी बनाई, और तुम बातें देखो कैसे सुना रहे हो। इतना कहकर ज़ैनब वही ज़मीन पर बैठकर रोने लगी थी। उफ़, एक तो हमारी आपी। अल्लाह के फजल करम से ड्रामा नहीं, पूरी फिल्म है। असद ने भी अपना हिस्सा डाला था। अच्छा ठीक है, जाओ तुम दोनों मुझसे बात नहीं करो। ज़ैनब ने अपने आंसू साफ़ किए और रूम में चली गई। अरे आपी, हम तो मजाक कर रहे थे, आपने सच में समझ लिया। दोनों भाइयों ने ज़ैनब से लाड से पूछा था। अच्छा मजाक था तो ये, चलो खाओ बैठ कर। ज़ैनब ने खाने की तरफ इशारा किया था। अच्छा खा रहे हैं आप ही, आ जाओ। दोनों ने बुरे बुरे मुंह बनाते बैक वक्त कहा था। अरे ज़ैनब, पानी पिला, बाहर तो बहुत गर्मी है। जैसे ही वो खाने के लिए बैठने लगी, नजमा बेगम की आवाज़ आई थी। शुक्र अम्मी आ गई, वरना आपकी बेटी का पूरा पूरा इरादा था मासूमों को मारने का। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए, ज़ैनब ने गुस्से से कहा। तुम तीनों अपनी चूंचे बंद करो। ज़ैनब, मुझे पानी पिला। माँ के गुस्से से डर कर उमर और असद खाने लगे। ज़ैनब माँ के लिए पानी ले आई। अम्मी आप जल्दी नहीं आ गई, मुझे तो लगा शाम तक आएंगी। हाँ, वो एक दो घरों में और भी जाना था, फिर नहीं गई। तुम कल कॉलेज से वापसी पर पैसे लेती आना। मुझे नहीं अच्छा लगता, खुद इन मैडमों को नहीं पता कपड़े लेकर जाती हैं तो सिलाई देना याद नहीं रहता इनको। ज़ैनब ने हमेशा की तरह गुस्सा दिखाया था। अच्छा मुँह बंद कर, अपना मौका चाहे तुझे बोलने का। नजमा बेगम ने इसे डांट कर चुप करवा दिया। उमर बीएस से उमर ज़ैनब से बड़ी है और इससे छोटा उमर, और फिर असद। उमर बीएसए कर रहा है। सबसे बड़ी ज़ैनब है, इससे छोटा उमर, और फिर असद आता है। और असद मैट्रिक का स्टूडेंट है। इसके वालिद फ़ारूक साहब एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम थे, जो दिल के मरीज़ थे। कुछ अरसे पहले इनका इंतकाल हो गया था। ये सब बहुत बुरी तरह से टूट गए थे, लेकिन ज़िंदगी की एक तल हकीकत है जिसे हर हाल में खाने को चाहिए, इसलिए वो सब एक दूसरे का सहारा बनते थे। और जल्द ही उमर और असद की शरारतों से सब ज़िंदगी की तरफ लौट आए थे। फ़ारूक साहब की पेंशन आती थी और नजमा बेगम के पास सिलाई का हुनर था, जिससे वो घर की गाड़ी चला रही थी। बच्चे चाहे जितने शरारती, लेकिन माँ का घर के अखराजात का अच्छे से अंदाज़ा था। ज़ैनब और उमर बच्चों को ट्यूशन देकर पढ़ाई का खर्चा निकाल लेते थे। अम्मा भी, हम कौन सा अमीर कबीर हैं जो वो आपका रिश्तेदार हमारे घर रहेगा। ज़ैनब ने उकताए हुए लहजे में कहा। बस ज़ैनब, तू ऐसा क्यों सोचती है। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, वो मेरा ही नहीं तुम सबका कज़न है और पुप्पो का बेटा है। तुम्हारी तो क्या करे, वैसे तो कभी किसी को ख्याल नहीं आया। हमारा अबू के पास अब मतलब के निकले थे। ज़ैनब, बस कर, और ऊपर वाला कमरा बच्चे के लिए सेट करवा दे। लो, बच्चा किधर से है हो गया तो मुझे तो याद भी नहीं ही पता नहीं किधर से निकल आते हैं ये रिश्तेदार। अरे उम्र की क्लास में है, इसी के कॉलेज में एडमिशन लिया है इसने। अच्छा पापा, मुझे नहीं सुननी तारीफ़ें, जा रही हूँ। कब आना है इस नमूने ने। ज़ैनब, आखिरी बार बोल रही हूँ, अब कोई बकवास नहीं करना। कल शाम तक आ जाएगा और दिल बड़ा करना सीखो, हो जाएगा कल शाम तक। ज़ैनब बड़बड़ाते हुए कमरा ठीक करने चली गई थी। देखो, सबको मुझे भूल कर इस लंगूर के आगे पीछे फिर रहे हैं। अगर मुझसे दोनों ने बात की, देखना क्या हाल करूँगी। ज़ैनब खुद ही जल भुन रही थी जब से इसका कज़न आया था। असद और उमर इसके साथ बैठे थे। अरे ज़ैनब, आप इधर क्यों खड़ी हैं, आप भी आ जाएं। सारिम भाई तो बहुत अच्छे हैं, लगता है ज़ैनब को हमारा आना अच्छा नहीं लगा। सारिम ने कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही किचन में काम कर रही थी। ज़ैनब ने जल्दी से बात बनाई, क्योंकि नजमा की घूरी वो देख चुकी थी। इसलिए जल्दी से इन लोगों के पास आकर बैठ गई। सारिम ने बहुत गुस्से से देखा था। आप क्या करती हैं, सारिम ने ज़ैनब से पूछा। भी ऐसे कर रही हूँ, ज़ैनब ने मुंह बनाकर जवाब दिया। सारिम ने दिलचस्पी से ज़ैनब को देखा था। सारिम यार, ये हमारी आपी बहुत मज़े के खाने बनाती है। अभी 2 दिन पहले इतनी लजीज बिरयानी बनाई कि क्या बताऊँ, उमर ने तंज़िया लहजे में कहा। अम्मी, ज़ैनब ने शिकायती नज़रों से माँ की तरफ देखा था। उमर, तंग नहीं करो बहन को। अरे सारिम भाई, आप भी बच के रहना, आप ही लगी आपकी। उमर ने शरारत से कहा। अरे मेरी क्यों आपी हुई। सारिम के यकदम से मुंह से निकला था। वो सब सारिम की तरफ देखने लगे। और मुझे भी कोई शौक़ नहीं है हर किसी की आपी बनने का। इससे पहले कि कोई सारिम से कुछ कहता, ज़ैनब ने गुस्से से कहा। तनफन करती
रूम से निकल गई थी। अरे सारिम बेटा नाराज़ नहीं होना, ये पागल है, पता ही नहीं चलता इसके क्या बोलना है क्या नहीं। नजमा बेगम ने वजाहत देते हुए कहा। अरे ममानी जान, आप बेफिक्र हो जाएं, मुझे बुरा नहीं लगा ज़रा भी। अब मैं भी इस घर में रहूँगा तो आदत डालनी चाहिए मुझे कि सबके साथ घुल मिल कर रहूँ। अरे जीता रहे मेरा बच्चा। नजमा बेगम इसके सर पर हाथ फेरा। अच्छा बेटा तुम आराम कर लो, कल से कॉलेज भी जाना है। ओके जी मेरा कमरा। उमर जाओ भाई को रूम दिखाओ। मैंने ऐसा क्यों बोला कि ज़ैनब मेरी आपी नहीं? देखा जाए तो उमर ने ठीक कहा था, फिर मुझे अच्छा क्यों नहीं लगा। उमर सालिम को रूम में छोड़कर चला गया था और सालिम तब से सोचने में गुम था कि इसे क्या हो गया जो ऐसे बोला। ज़ैनब इसे बहुत अपनी अपनी लगी थी, बचपन में ही कहीं देखा था इसे और अब देखा था, पर एक अनजाना सा रिश्ता महसूस कर रहा था। वो ज़ैनब के साथ देखते देखते साथ ही लग रहा था। वो किसी डोर में बंद गया था और इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा इस बारे में इसने कुछ नहीं सोचा था। ओह अल्लाह, अगर किसी को पता चला तो क्या कहेंगे। ज़ैनब को तो मैं पहले ही पसंद नहीं आया, शायद कहीं घर से ही ना निकाल दे। खुद की सोच पर वो मुस्कुरा पड़ा था। सुबह वो रेडी होकर नीचे आया तो ज़ैनब, उमर, असद तैयार थे। नाश्ते के साथ नोक-झोंक थी इनकी जारी थी। सारिम इनकी बातों पर मुस्कुराने लगा। अरे सारिम भाई, आप रेडी हैं, जल्दी आए। मामा के हाथ का मज़ेदार नाश्ता करें वरना हमारी आपी के हाथों के जले हुए पराठे कड़वी चाय पीनी पड़ेगी। उमर ने सारिम को नाश्ते के लिए बुलाया, साथ ही ज़ैनब की टांग भी खींची थी। अम्मी देख लो अपने नमूनों को, किसी दिन मरेगा ही मेरे हाथों। भाभी आप कितनी ज़ालिम हैं। मामा की बहू को शायद शादी से पहले ही बेवा करने का इरादा है। तौबा तौबा। मामा देखिए आपकी बेटी के इरादे कितने ख़तरनाक हैं। ज़ैनब बेटा सुबह सुबह ऐसी बातें मुँह से नहीं निकालते। और उमर तुम भी अपना मुँह बंद रखो, लेट हो रहे हो। नजमा बेगम ने इन दोनों को चुप करवाने की नाकाम कोशिश की थी। तौबा अम्मी, आप तो मेरी शादी तौबा अम्मी, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई और बेटी के साथ मिल गई हैं। ये नहीं हुआ कि इसे डांट दें। मुझे मुफ्त में ही डांट रही हैं, बेटे को मारने का प्लान बना रही हैं। मामा हाँ मुँह धो रखो, तुमसे शादी करेगा कौन, नमूने लगते हो पूरे कार्टून कहीं के। ज़ैनब ने इसे मुँह चढ़ाया था। सारिम ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। इकलौता बेटा था अपने वालिदैन का, इसे ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा बस करो ज़ैनब, वैन आ गई है तुम्हारी, इतनी भी अभी तो मैं जा रही हूँ। उमर के बच्चे छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, वापसी पर रेडी रहना। ज़ैनब उमर को मुस्कुराते हुए कॉलेज के लिए निकल गई थी। चले भाई हम भी चले। उमर और सारिम बाइक पर कॉलेज के लिए निकल गए थे और असद नज़दीक स्कूल में जाता था पैदल। ज़ैनब मैंने मशीन लगा दी है, कपड़े निकाल के डाल देना, और आज संडे था। उमर लोग सो रहे थे। ज़ैनब अभी उठी थी तो इसे माँ कामों में मसरूफ़ नज़र आई थी तो दिल को कुछ हुआ। अम्मी आप कितना काम करती हैं, घर का, सिलाई का, हमारे सारे काम, आपको छुट्टी का दिन भी नहीं मिलता। ज़ैनब ने लाड से माँ के गले में बाहें डालते कहा। अरे मेरी जान, मैं कामों से नहीं थकती बल्कि थकावट उतर जाती है मेरी ये काम करने से। तौबा है अम्मी, आप तो दुनिया से निराली माँ हैं। अच्छा बताएं मैं क्या करूँ। अरे अभी बोला है कि कपड़े निकाल के डाल देना और लड़कों को भी उठा दो, नाश्ता बनाने लगी हूँ मैं। अच्छा अम्मी आप नाश्ता देख लें, मैं कपड़े देखकर उठाती हूँ इनको भी। उफ़ उमर उठ जाओ, अम्मी ने सारा काम कर लिया है, अब तुम्हारा रह गया है, बाज़ार से सामान वगैरह लाना है। अरे उठो, मैं फ़िज़ूल में बोल रही हूँ क्या। अब अगर नहीं उठे तो ये पानी वाला जग तुम्हारे ऊपर होगा। ज़ैनब ने पानी वाला जग उठाकर धमकी दी, पर सामने वाले पर कोई असर न देकर इसने चादर खींचकर बिना देखे पानी डालने लगी। इसका पाँव स्लिप हुआ और पानी वाले जग समेत सोए हुए वजूद पर जा गिरा। जब इसकी नज़र सामने उमर की जगह सारिम को कर इसकी आंखें बाहर को आ गई थी और सारिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। बेचारा नींद में था। तुम इधर क्या करे हो। ऊपर उठने की बजाय ज़ैनब इसे गुस्सा होने लगी थी। सारिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। ज़ैनब को इतना नज़दीक पाकर बोलने लायक नहीं रहा था। अरे आप ऊपर उठेंगी तो बेचारा जवाब देगा ना, 1.5 मन की धोबन ऊपर पड़ी है, इसे तो सांस में नहीं आ रही होगी। उमर वॉशरूम से निकला और सारी सिचुएशन समझ कर बोला, ओ सॉरी। ज़ैनब को एकदम एहसास हुआ तो झट से खड़ी हो गई और सारिम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। ये इधर क्या कर रहा है, मुझे लगा तुम हो। ज़ैनब ने कसका कर कहा। हम दोनों ने मूवी देखी और सारिम मेरे पास ही सो गया। असद को हमने सारिम के रूम में भेज दिया था, अब जाओ हम आ रहे हैं। तुम्हें तो मैं देख लूँगी, मुझे दोपन बोला है। ज़ैनब ने उमर को घूर कर देखा और बाहर निकल गई। आज के बाद चाहे जो हो जाए मुझे नहीं भेजना नमूने को बुलाने के लिए, ना मैं जाऊँगी। ज़ैनब माँ के पास बैठी बड़बड़ा रही थी। अब क्या कह दिया इसने, तुम दोनों हर वक्त बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। घर आए मेहमान का भी एहसास कर लिया करो। अम्मी मुझे नहीं, उमर को बोले। मुझे सारिम के साथ 1.5 मन की धोबन बोला है इसने। मैं किधर से 1.5 मन की हूँ, इतनी स्मार्ट सी तो हूँ। इतना बोल के ज़ैनब गोल गोल घूमने लगी थी। जैसे ही इसकी नज़र सामने पड़ी, सारिम नाश्ते के लिए नीचे आ चुका था। ज़ैनब को बड़ी फुर्सत से देख रहा था। जब आ गए थे नीचे तो बोल देते, मैं नाश्ता लगा देती। टकर टकर क्या देख रहे हो। ज़ैनब ने उमर का गुस्सा सारिम पर निकाला था। ज़ैनब मैं देख रही हूँ तुम्हारी बदतमीज़ी। सारिम से अच्छी से बात किया करो। नजमा बेगम ने इसे टोका था। ओहो अम्मी, आपने ही बोला था
اور سارم صاحب نے خود بھی کہا کہ وہ ادھر فیملی ممبر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، تو انہیں اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ہم کیسے رہتے ہیں، مطلب ہر وقت ہنسی مذاق چلتا ہے ہمارا۔ کیوں سارم تمہیں اچھا نہیں لگتا ہمارا مذاق؟ جی اچھا لگتا ہے، سارم نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کیوں زینب کے سامنے آتے اس کا دل کچھ بولنے کو نہیں کرتا تھا، بس سننا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر بھی تمیز کے دائرے میں رہا کرو، میں آخری بار بول رہی ہوں تم سے زینب، نجمہ بیگم نے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ بولوں گی ہی نہیں، جا رہی ہوں اپنے کمرے میں، کھلائیں آپ اپنے چہیتوں کو۔ زینب غصے سے پاؤں پٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تیرے بات سارم اسے روکنے لگا کہ نجمہ نے اسے بیچ میں ٹوک دیا تھا۔ یہ ناشتہ کرو تم بیٹا، وہ ایسی ہی ہے، مان جائے گی۔ ہاں سارم بھائی، آپ نہیں سوچے آپ ہی کا، وہ ایسی ہی ہے۔ عمر نے بھی سارم کا گل کم کرنے کی کوشش کی تھی کیونکہ اسے سارم کے چہرے پر شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ اچھا سارم مایوسی سے کہا کیونکہ اس سے بھی کچھ کھایا نہیں گیا تھا۔ تم کیا لینے آئے ہو ادھر؟ زینب نے سارم کو اپنے روم میں دیکھ کر کہا۔ آپ سارا دن روم سے نہیں نکلے تو میں نے سوچا آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، میرے ماں باپ بھائیوں کو تو میری فکر نہیں ہے، بھوک سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اسد کے بچے سے بولا بھی تھا کہ چپکے سے کچھ کھانے کو دے جائے، پر اس نمونے کو کیا میری پڑی ہے؟ اسد تو باہر چلا بیڈ لے کر، آپ بولے تو میں لا دیتا ہوں کچھ باہر سے۔ کیا لاؤں؟ سالم نے بہت میٹھے لہجے میں پوچھا تھا۔ تم کیوں لا کر دو گے؟ تمہاری وجہ سے تو میں بھوکی بیٹھی ہوں اور تم سے ہی لے کر کھاؤں گی، اس سے اچھا کہ میں بھوکی رہ لوں۔ زینب نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا تھا مجھ سے پہلے دن سے ناراض کیوں ہیں، اگر میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، اور آپ بولیں تو میں ہاسٹل شفٹ ہو جاتا ہوں، آپ لوگ میری وجہ سے گھر کا ماحول خراب نہ کریں۔ سالم کی باتیں سن کے زینب کو لگا سارم اچھا لڑکا ہے، وہ بلا وجہ دل میں غصہ رکھتی تھی۔ دیکھو مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر تمہاری ماں مطلب میری پھوپھو پر مجھے غصہ ہے۔ پاپا کے جانے کے بعد وہی سگا رشتہ تھی ہمارے پاس، پر انہوں نے کبھی مڑ کر خبر ہی نہیں لی، اور جب مطلب پڑا تو بھائی اور بچے یاد آ گئے۔ میں مانتا ہوں ماما کی غلطی ہے، میں چلا جاؤں گا اور آپ کا نام نہیں آئے گا، آپ بس ناراض نہیں ہو، سارم نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ اسے زینب کا بھوکا رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ارے واہ، تم تو بڑے سمجھدار ہو، عمر جتنے ہو، پر اس میں عقل نہیں ہے۔ میں ٹھیک ہے تم رہو ادھر ہی، پر عمر اسد کی نہیں میری سائڈ لو گے، بولو منظور ہے؟ جی جی، سارم کی زبان لڑکھانے لگی، اسے تو لگا تھا زینب اسے گھر سے نکل جانے کو بولے گی، بٹ وہ اسے کیا بول رہی تھی۔ چلو تو پھر ملا ہوا۔ زینب نے ہاتھ آگے کیا۔ اب ہم دوست ہیں، جیسے سارم نے گرم جوشی سے تھام لیا تھا۔ اب چھوڑ بھی دو۔ سارم نے کافی دیر تک ہاتھ نہیں چھوڑا تو مجبوراً زینب کو کہنا پڑا۔ اوہ سوری۔ جی میں سمجھ سکتی ہوں، تو یقین بھی نہیں ہو رہا ہوگا کہ زینب نے اپنا دوست بنا لیا تمہیں، زینب نے ہنس کر بولا تھا۔ سارم جب میں کالج سے آؤں گی تو ریڈی رہنا، میں تمہیں لاہور گھماؤں گی۔ ہیں یہ کب ہوا؟ عمر نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ جب سے بھی ہوا ہے تم سے مطلب، اپنے کام سے کام رکھو۔ زینب نے اسے پہلے گور کر دیکھا پھر جواب دیا۔ عمر میری اور زینب کی دوستی ہو گئی ہے، سارم نے فخری انداز میں کہا۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ نجمہ بیگم نے زینب کی طرف بہت پیار سے دیکھا تھا۔ اور عمر اسد، تم دونوں میری بات کان کھول کر سن لو، اب ہم بھی دو ہیں، سوچ سمجھ کے پنگا لینا۔ زینب نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ کیا مطلب سارم بھائی، اب آپ ہمارے دوست نہیں رہے، آپ ہی کی سائڈ؟ ہاں عمر، میں زینب کی طرف ہوں، اب پارٹی بدل لی ہے میں نے۔ توبہ، آپ نے تو پھپھی کٹنی عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے بھائی، کتنے جلدی پارٹی بدل لی۔ عمر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اوئے عمر کے بچے، میرے دوست کو پھپھی کٹنی نہ بول، یہ تجھ پر سوٹ کرتا ہے۔ اور اسد کے بچے، تم شرم نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ میں نے کیا کیا ہے آپ ہی؟ اسد نے من مناتے ہوئے کہا۔ تم کر بھی کچھ نہیں سکتے، کل میں نے کچھ بولا تھا تمہیں لانے کو؟ اچھا امی میں لیٹ ہو رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اسد نے نکلنے کی اسے پتا تھا زینب دو لگانے سے ذرا گریز نہیں کرے گی۔ دیکھ بھاگ گیا چالاک لومڑ۔ زینب نے پیچھے سے چمچ پھینکا، تب تک اسد دروازہ پار کر چکا تھا۔ بس کر زینب، کیوں بھائیوں کے پیچھے پڑی رہتی ہے؟ نجمہ بیگم نے اسے ٹوکا تھا۔ اچھا ہم چلے بھائی، عمر نے سارم کو مخاطب کیا، اور باہر نکل گئے۔ اچھا سارم، ریڈی رہنا، بہت مزہ آئے گا، زینب نے سارم کو پیچھے سے آواز دے کر کہا۔ اوہ امی، ہم تھک گئے ہیں، رات گئے۔ جب وہ چاروں باہر سے آئے تو نجمہ بیگم ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنا لیٹ مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ بچوں کو ڈانٹنے لگی۔ ارے میری پیاری ماں، فکر نہیں کرے، اب ہم صحیح سلامت گھر آ گئے ہیں نا؟ زینب لاڈ سے ماں کے گلے باہیں ڈال دی تھی۔ اچھا ہٹو پیچھے، اور سارم بیٹا آپ بتاؤ مزہ تو آیا نا؟ انہوں نے خاموش کھڑے سارم کو مخاطب کیا۔ ارے امی بہت آیا، سارم کی وجہ سے ہی تو لیٹ ہوئے ہیں، زینب اور یہ نئے دوست بنے ہیں تو دونوں مجھے اور اسد کو اکیلا چھوڑ کر پتہ نہیں کدھر کدھر کی خاک چھانتے رہے ہیں۔ عمر نے جلے کٹے دل میں کہا، کیونکہ زینب نے اسے اور اسد کو ایک جگہ ویٹ کرنے کا بولا تھا، اور سارم کو ساتھ لے کر پیٹ پوجا کر رہے تھے، اور یہ دونوں بھوکے ہی رہ گئے تھے۔ زینب نے کل کا بدلہ جب وہ ناراض تھی تو دونوں میں سے کسی نے نہیں منایا تھا۔ زینب بری بات ہے بیٹا، باہر بھی تم لوگ یہی کرتے ہو، دیکھنے والے بھی کہتے ہوں گے کیا تربیت کی ہے ان کے والدین نے۔ ارے امی، کسی نے کچھ نہیں کہا، میں سونے جا رہی ہوں، آپ کے دونوں شہزادے
بیٹے بھوکے ہیں، انہیں کچھ کھلا دیں۔ زینب کھلکھلاتے ہوئے اوپر چلی گئی۔ اچھا جاؤ منہ ہاتھ دھو کر آؤ، سالن تو بنایا ہوا ہے، میں روٹی ڈالتی ہوں۔ سارے بیٹا تم بھی آ جاؤ۔ نہیں آنٹی میں تو کھا کر آیا ہوں، سوری اسد۔ عمر و زینب کو میں نے بولا بھی تھا لیکن کہ کچھ لے جائیں۔ ارے سوری کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، زینب ایسی ہی ہے لاپرواہ، تم جاؤ ریسٹ کرو۔ سالم روم میں آنے کے بعد چینج کیا اور بیڈ پر لیٹ گیا، پر آج کی رات نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے بار بار وہ پل یاد آ رہا تھا جب زینب بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جا رہی تھی۔ زینب کتنی پیاری ہے اور اس کی آنکھیں کیسے جھیل سی گہری ہیں، اور میں ڈوب رہا ہوں ان میں آہستہ آہستہ۔ مجھے پتا ہے شاید اسے اچھا نہ لگے، بٹ میں کیا کروں، میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ مجھے عمر کی طرح ٹریٹ کرنے لگی ہے۔ اگر اسے پتا چلا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں تو کیا رد عمل ہوگا اس کا۔ میں بھی کسی کو کچھ پتہ نہیں لگنے دوں گا، پہلے کچھ بنوں گا پھر زینب کا ہاتھ مانگوں گا۔ وہ پہلے ہی امی سے ناراض ہے، مجھ سے بھی نہ ہو جائے، یہی سب سوچتے سوچتے میں نیند کی وادی میں اتر گیا تھا۔ کتنی جلدی ٹائم گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ سالم نے چلے جانا تھا، اس کی FSC ہو گئی تھی، اینٹری ٹیسٹ بھی کلیئر ہو گیا تھا کہ اسے میڈیکل کی فیلڈ میں جانا تھا، ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا میڈیکل کالج میں، اب اس نے ہاسٹل میں رہنا تھا۔ عمر انجینئرنگ کی طرف جا رہا تھا، اسد بھی کالج میں آ گیا تھا، زینب آگے MSc میں ایڈمیشن لے لیا تھا، کالج سے یونیورسٹی کا سفر طے ہو گیا تھا۔ نشمہ بیگم بہت خوش تھی اپنے بچوں کو آگے بڑھتا دیکھ کر۔ سالم تم ہمارے پاس ہی رہ لو، پہلے طرح ہاسٹل رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ زینب کی بات پر سالم مسکرانے لگا تھا۔ مسکرا کیوں رہے ہو، میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا؟ زینب نے چڑ کر کہا۔ اچھا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا سالم جا رہا ہے، کچھ یاد آ گیا تھا اس لیے مسکرایا۔ سالم نے ٹالنے والے انداز میں کہا، بتاؤ مجھے کیا یاد آیا؟ سالم کو یاد آیا ہوگا جب وہ آیا تھا رہنے، تم نے کتنا رولا ڈالا تھا اور اب اداس ہو رہی ہو جا رہا ہے تو۔ ہاں رولا تب ڈالا تھا جب دوست نہیں تھا، ابھی سالم میرا بیسٹ فرینڈ ہے، تم دونوں نمونے مجھے تنگ ہی کرتے ہو، بس ساری میری سائڈ لیتا ہے اور اب یہ بھی نہیں رہا ہوگا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زینب پلیز ایسے تو نہ کرو، میں جا نہیں سکوں گا۔ سالم کو تکلیف ہوئی تھی اس کے آنسو دیکھ کر، اس نے بہت مشکل سے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا تھا، وہ چاہتا تھا کسی قابل بن جائے پھر زینب کے سامنے آئے۔ اچھا میں ٹھیک ہوں، چلو ہمیں جانے سے پہلے آئس کریم کھلا کر لاؤ، زینب نے فرمائش کی۔ اچھا چلو۔ سالم فوراً کھڑا ہوا تھا، وہ چاروں باہر چلے گئے اور نشمہ بیگم زینب کے بچکانہ رویے کو سوچ کے مسکرانے لگی تھی۔ تم آتے جاتے رہنا بیٹا، جب دل کرے ہماری یاد آئے تو دوڑے چلے آنا، تمہارا بھی گھر ہے۔ نشمہ بیگم نے سالم کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ جی ضرور، سالم نے سعادت مندی سے کہا۔ عمر اسد سے ملنے کے بعد جب اس نے زینب کو اللہ حافظ بولا تو وہ بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی تھی اور رونے لگی۔ میں تمہیں بہت مس کروں گی، ملنے تو آؤ گے نا؟ ہاں آؤں گا۔ سالم سے آگے بولا ہی نہیں گیا، گلے میں آنسوں کا بندھا سا اٹک گیا تھا۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ بول کر وہ نکل گیا تھا۔ کچھ دیر اور رکتا تو اس کے اور بھی آنسو بہنے تھے اور وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امی سالم کو کتنے دن ہو گئے ہیں آیا نہیں ہم سے ملنے، بھول گیا ہوگا ہم سب کو، اور ہم اسے فضول میں ہی روز یاد کرتے ہیں۔ ارے زینب تو ایسی کیوں ہے، اتنی جلدی تیرا منہ بن جاتا ہے؟ بات ہوتی ہے ہماری، اس سے عمر سے بھی بات کرتا ہے، بہت مشکل پڑھائی ہے اور تو اس بات کو اچھے سے جانتی ہے کہ کہہ رہا تھا چکر لگانا بہت مشکل ہے، ہم سے بات کر لیا کرے گا۔ کیا وہ آپ سب کو کال کرتا ہے؟ اور مجھے ایک بار بھی نہیں کی، اور میں فضول میں اس کو مس کر رہی تھی۔ میں بھی اسے بھول کر بھی یاد نہیں کرنا، بڑا آیا ڈاکٹر بنا نہیں تو نخرے دیکھو اس کے۔ ارے کر لے گا تجھے بھی، تم اس ٹائم کالج ہوتی ہو جب وہ کال کرتا ہے، تیرا حال پوچھتا ہے پگلی۔ نہ اب تو کرے بھی تو میں نے اسے بات نہیں کرنی، بول دینا میرا حال چال بھی نہ پوچھا کرے۔ ارے بات سن نہ کدھر جا رہی ہے؟ زینب کو اڑتے دیکھ نجمہ بیگم بولی تھی، کہیں نہیں، میں روم میں جا کر ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، آج کل لوگ بہت چپ چپ رہنے لگے ہیں، خیر تو ہے نا؟ زینب کو چپ بیٹھے دیکھ عمر نے اسے چھیڑا تھا، تم اپنا منہ بند ہی رکھو ورنہ کٹ پڑ جانی ہے۔ مجھ غریب نے کیا کر دیا؟ عمر نے حیرت سے پوچھا۔ جو تم آج کل لڑکیوں کے چکر میں پڑے ہو نا، مجھے سب خبر ہے۔ کیا میں کیوں لڑکیوں کے چکر میں پڑوں گا، بلکہ لڑکیاں تیرے ہیرو بھائی کو دیکھ کر خود ہی لائن مارتی ہیں۔ عمر شرم کھلو اپنی بہن کے سامنے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہاری تو میں امی سے ہیرو گیری نکلواتی ہوں۔ ارے میری پیاری امی، بہن آپ ہی امی کو بتانے والی کیا بات ہے، میں سچ بول رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو کل تمہارے نمبر پر ایک لڑکی کی کال آئی تھی، میں نے اٹینڈ کی، وہ کون ہے؟ ارے کالج میں کلاس فیلو ہے اور اسٹڈی کے متعلق کچھ ڈسکس کرنا ہوگا، ہم رابطے میں رہتے ہیں بس، اور کوئی بات نہیں، اور میرا سارا فوکس اسٹڈی پر ہے، مجھے پتا ہے امی ہمارے لیے کتنی محنت کرتی ہیں، بہت جلد اس سلائی مشین سے جان چھڑوا دوں گا، مجھے بہت آگے جانا ہے۔ عمر نے ایک عزم سے کہا تھا۔ ماشاء اللہ میرا بھائی تو سچی میں ہیرو ہے، پہلی بار کام کی بات کی، زینب بھائی کو گلے لگایا تھا۔ چل ہٹ، پہلی بار سے مطلب، میں تو ہمیشہ ہی کام کی بات کرتا ہوں، ہمارے گھر میں کم عقل بس تم ہی ہو۔ کیا کہا تم؟ کم عقل؟ اور عمر تم نے میرے ہاتھوں زخمی ہو جانا ہے، آپ
سارم سے بات کر لیں، بیچارے نے آپ کو اتنی بار کال کیا، آپ فضول کی ضد کیوں لگائے بیٹھی ہیں بیچارہ احمد کو، اس سارم کے بچے کو۔ تم سب کو کال کرتا تھا اور مجھے نہیں کی، وہ تو جب مجھے پتہ چلا تب اس نے کال کی، ورنہ اس نے تو نہیں کرنی تھی۔ ابھی تو کال پر معافی نہیں ملے گی، اسے ادھر آ کر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی پڑے گی، پھر سوچوں گی معاف کروں یا نہ کروں، بس کر دو آپ ہی، بیچارہ اسٹڈی میں بزی ہوتا ہے اور آپ ہی جائے تو بھی آپ نے ہی تو سوچنا ہے، یہی سوچنا ہے۔ میں تو اسے بولوں گا ہی نہیں کہ معافی مانگنے آئے، ایسی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا تو پھر جاؤ، مجھے سفارش کیوں کر رہے ہو؟ زینب نے عمر کو منہ چڑھایا تھا۔ امی آج کوئی آ رہا ہے کیا؟ صبح سے کچن میں گھسی ہوئی ہیں۔ ارے آج سارم آ رہا ہے، ساتھ تمہاری پھوپھو بھی، تو ان کے لیے اہتمام کر رہی ہوں۔ کیا سارم؟ زینب سوچنے لگی تھی کتنے سے بعد وہ آ رہا تھا، اب تو وہ ڈاکٹر بن گیا ہوگا۔ کیا سوچنے لگی ہو؟ ہیلپ کروا دو میری۔ نشمہ بیگم نے زینب کو کام کی طرف متوجہ کروایا۔ امی وہ کیا لینے آ رہا ہے ادھر؟ اور میں کوئی ہیلپ نہیں کروا رہی، وہ بھی سارم کے بچے کے لیے۔ زینب نے غصے سے کہا، اسے سوچ کے غصہ آ رہا تھا، سارم اس دوران ایک بار بھی اس کے گھر تو چھوڑو اس سے کال بھی نہیں کی تھی۔ زینب اگر تم نے آج کوئی بدتمیزی کی مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ کوئی پہلے والا سارم نہیں ہے، ڈاکٹر سارم ہے، اور ساتھ تمہاری پھوپھو بھی ہوں گی۔ کتنے عرصے بعد آ رہی ہیں وہ، ان کے سامنے کوئی غلط بات نہیں کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور چلو سلاد بنا دو۔ زینب پاؤں پٹکتے ہوئے کام میں لگ گئی تھی۔ امی سارم بھائی اور پھوپھو آ گئے ہیں، عمر نے نشمہ بیگم کو بتایا، اور زینب کچن میں ہی تھی۔ اچھا چلو انہیں بٹھاؤ، زینب چلو ملو پھوپھو سے، میں آ رہی ہوں۔ اچھا جا رہی ہوں۔ زینب پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ السلام علیکم، زینب نے پاس جا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، شبانہ پھوپھو نے جواب دیا اور اسے گلے لگایا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ سارم کو اگنور کر رہی تھی۔ ہم بھی ٹھیک ہے، اور سارم کا حال نہیں پوچھو گی؟ پھوپھو نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ جی کیسے ہو سارم؟ زینب نے بوکھلاہٹ میں پوچھا۔ تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو، سارم نے شوق لہجے میں جواب دیا۔ زینب نے نظریں اٹھائیں، نظریں ملی، سارم نے جی بھر کے اسے دیکھا تھا، اور زینب تو اس کے شوق لہجے پہ ہی اٹکی تھی کہ سارم نے سے بات کب کی تھی۔ اچھا پھوپھو میں آتی ہوں۔ بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ عمر، اسد، زینب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے تھے، پر زینب نے سارم کو مکمل طور پر اگنور کے نظر انداز کیا تھا۔ اچھا نجمہ، میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ شبانہ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ہاں شبانہ بولو، مجھے زینب سارم کے لیے دے دو، آج کل کی اولاد کہاں ماں باپ کی سنتی ہے؟ شبانہ بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ زینب اور سارم، نجمہ بیگم سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، انہوں نے ایسا کبھی سوچا نہیں تھا۔ ارے نجمہ، تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ تمہاری بیٹی تو بہت خوش ہوگی، اس کی اور سارم کی مرضی جو ہے اس رشتے کے لیے بھی، لیکن تمہاری بیٹی نے تمہیں رشتہ ڈھونڈنے کے چکر سے بچا لی، خود ہی پسند کر لیا، اور وہ بھی ایک ڈاکٹر۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ زینب جو سب سن رہی تھی ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ سوچا بھی کیسے کہ میری مرضی ہوگی، میں آپ کے بیٹے کو جانتی بھی نہیں اچھے سے۔ ہاں کچھ عرصے پہلے وہ مہمان بن کے آیا تھا اور ہم لوگوں نے عزت دی تھی اسے، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ ہم تو اپنی پھوپھو کو اچھے سے جانتے تک نہیں ہیں، تو ان کے بیٹے کو کیا جانیں گے؟ اگر آپ ہماری بے عزتی کرنے آئی ہیں تو جا سکتی ہیں، شکریہ آپ کے آنے کا، کاش آپ نہ ہی آتی آج بھی۔ سارم، تم میری انسلٹ کروانے لائے ہو، اب بھی ایک منٹ نہ رکو ادھر، میں گاڑی میں ویٹ کر رہی ہوں، آ جاؤ، یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں ممانی جان، مجھے نہیں پتہ تھا کہ امی کچھ ایسا بولیں گی۔ زینب کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے، میں امی کو لایا تھا بہت مشکل سے منا کر، مجھے نہیں پتہ تھا امی دل میں بغض لے کر آ رہی ہیں۔ سارم بیٹا جاؤ، تم ماں کا انتظار کر رہی ہیں تمہاری۔ نجمہ بیگم نے اسے جانے کو بولا تھا، میں پھر آؤں گا، سارم زینب کی طرف دیکھ کر بولا۔ زینب نے غصے سے منہ پھیر لیا تھا۔ امی آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ زینب اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اگر اسے بھنک بھی ہوتی تو مجھے گھر میں نہ رہنے دیتی، اور میں ہمیشہ اپنے جذبوں کو چھپا چھپا کر رکھا ہے، اور آپ نے امی، میری ماں نے میرے جذبوں کو یوں سرعام نیلام کر دیا، آپ کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ساری زندگی آپ کی مانی، اور پہلی بار آپ سے کچھ مانگا اور آپ نے اور دور کر دیا مجھے زینب سے، وہ میرے جسم میں لہو بن کے دوڑتی ہے، اگر وہ نہیں تو کوئی نہیں، امی کبھی نہیں۔ ارے میری بات تو سنو۔ کچھ نہیں سننا مجھے، وہ دروازے کو ٹھوکر مار کر نکل گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا اس لڑکی نے، پہلے ماں نے میرا بھائی چھینا، اب یہ میرا بیٹا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں ایسی بات کرنے کی؟ زینب تب سے غصے میں ٹہل رہی تھی۔ ارے کیا غلط کہہ دیا؟ بس یہی تو بولا کہ تمہاری بھی مرضی ہوگی، یہ غلط فہمی ہم آرام سے دور کر سکتے تھے۔ کتنے عرصے بعد وہ ہمارے گھر آئی تھی، ہاں، اور تو نے انہیں باہر نکال دیا۔ امی ہم زینب کے ساتھ ہیں اس بات پر۔ عمر اور اسد بہن کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ پھوپھو کو زینب کا نام بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا، سارم انہیں بتا کر لایا ہوگا گھر سے، انہوں نے پھر بھی ہماری بہن پر بات ڈال دی، اپنی بہن کی گواہی بھی ہم خود دے سکتے ہیں، اور زینب کو کوئی رشتوں کی کمی نہیں ہے، اتنی پیاری بہن ہے۔ بھائیوں کی محبت پر زینب کی آنکھیں بھیگی تھی، وہ لوگ ہمیشہ سے لڑتے تھے
اس کے بھائی نے ان کا مان بڑھا دیا تھا، لیکن اگر رشتہ ہو جاتا تو کوئی برائی بھی نہیں تھی۔ سالم کتنا اچھا لڑکا ہے، نشمہ بیگم نے دل سے بات کی تھی۔ امی سالم اچھا ہے، پر پھپھو کا رویہ دیکھا اپنی عمر نے ماں کو جواب دیا تھا۔ آج کے بعد مجھے اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کرنی، چاہے سالم اچھا ہو یا برا، میں اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی۔ امی آپ بھی ان باتوں سے باہر نکل آئیں، میں روم میں جا رہی ہوں۔ روم میں آ کر وہ بیڈ پر بیٹھی رونے لگی تھی۔ سب کے سامنے وہ مضبوط بن رہی تھی، پر اندر سے اس کا دل بہت دکھا تھا۔ اس کی ساری زندگی بہت شفاف گزری تھی۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس نے کبھی کسی لڑکے کو فری ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، اور آج پھپھو نے کیسے بول دیا کہ میری اور سالم کی مرضی ایک ہے؟ اور سالم، اس کی ہمت کیسے ہوئی ایسا سوچنے کی بھی؟ اگر اب کبھی سامنے آیا تو بتاؤں گی اسے بڑا آیا میرے بارے میں سوچنے والا۔ وہ یہی سب سوچتے سوچتے نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر آنے کی؟ کوئی کسر رہ گئی ہے کیا؟ زینب گھر پر اکیلی تھی۔ بیل بجنے پر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے سالم کو کھڑے دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ پلیز مجھے اندر آنے تو دو، بات کرنی ہے۔ امی گھر پر نہیں ہے، تمہارے لیے اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ بس ایک بار بات سن لو، میں چلا جاؤں گا، سالم نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ یہی پہ بولو کیا بات کرنی ہے اور نکل لو، ادھر نہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے؟ پلیز زینب اندر آنے دو، ایسے اجنبی نہ بنو پلیز۔ مسٹر سالم، ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی ہیں، تم مہمان تھے کبھی ہمارے، اب کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا۔ پلیز زینب، ایک بار بولنے کا موقع تو دو، پھر جو سزا دوگی مجھے منظور ہوگی، بس ایک بار سن لو۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ زینب نے بلا نخواستہ اجازت دی تھی، اپنے دروازے پر کھڑے ہونا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ سالم کو لان میں رکھی کرسیوں کی طرف لے آئی تھی اور آتے ساتھ ہی مطلب کی بات پر آئی تھی۔ سب سے پہلے مجھے معافی مانگنی ہے امی کے اس دن کے رویے کی، کر دیا معاف، بس اب جاؤ، زینب نے احسان کرنے والے انداز میں کہا، اور مجھے اپنی شدتوں کا حال بیان کرنا ہے تم سے۔ سالم نے بے قراری سے کہا تھا، کیا کوئی شدت پتہ بھی ہے؟ کیا کون سی شدتیں پتہ بھی ہے؟ کیا بول رہے ہو؟ زینب نے اسے ڈانٹ کر چپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ نہیں، ڈاکٹر سالم تھا جسے پہلے عبور کوئی ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ ڈاکٹر سالم تھا۔ پلیز زینب ویسے مت بولو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کرے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ پتہ ہے کیا بات کرنی ہے؟ زینب، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا بہت اپنی اپنی سی لگی تھی، بہت پیارا احساس جاگا تھا، تم میری نو عمری کا عشق ہو، میری رگ رگ میں شامل ہو، تمہیں چوری چوری دیکھنا، تمہاری ڈانٹ، تمہاری باتیں مجھے اچھی لگتی تھی، کبھی بتا نہیں سکا کیونکہ میں صحیح ٹائم کے انتظار میں تھا۔ سالم جلدی سے شروع ہو گیا کہ کہیں موقع بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے، میں چاہتا تھا کسی قابل بن جاؤں، پھر تمہیں ممانی جان سے ہمیشہ کے لیے مانگ لوں۔ نہ میں یہاں سے جا رہا تھا جیسے تم میرے گلے لگ کے روئی تھی، خدا کی قسم میرا دل کیا کہ ڈوب جاؤں، پر دور جاتا تب ہی نزدیک آتا، اور تم سے بات اس لیے نہیں کرتا تھا، میں اپنے ارادوں میں کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ بات کرتا تو ملنے کو دل کرتا، ملتا تو مقصد سے پیچھے ہٹتا، مقصد سے پیچھے ہٹتا تو مطلب تم سے ہمیشہ کے لیے دوری، جو کہ مجھے منظور نہیں تھی، اس لیے وقتی جدائی برداشت کرتا رہا۔ میں جب تمہارے قابل بنا تو ماں سے تمہارے لیے بولا، پاپا کو کوئی اعتراض نہیں تھا، ماما نے بہت شور کیا پر وہ مان گئی، اس دن پاپا بھی آتے، ساتھ وہ کام کی وجہ سے نہیں آ سکے، آ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ مجھے نہیں پتا تھا ماما کچھ ایسا بولیں گی، مجھے معاف کر دو پلیز، میں ماما کو منا کر لاؤں گا، بس تم وعدہ کرو کہ انتظار کرو گی۔ سالم نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا۔ سالم کی خاموش ہونے پر زینب ہوش میں آئی تھی، سالم کے پھیلائے ہوئے ہاتھ کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ زینب کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی تھی، بیتی باتیں وہ وقت یاد کر کے۔ کرو وعدہ پلیز زینب، مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا، کوئی آس دلا دو مجھے، میں بہت چاہتا ہوں تمہیں، نہیں رہ سکتا اب، بہت انتظار کیا ہے میں نے تمہاری ہمت کیسے مجھ سے یہ سب بکواس کرنے کی؟ پہلے تمہاری ماں کم کر کے گئی تھی، جو باقی کسر تم پوری کر رہے ہو۔ ہم نے تمہیں اپنے گھر میں رہنے کو جگہ دی تھی، اور تم میرے بارے میں یہ سب سوچتے ہو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر دوں، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ زینب، پیار کرنا گناہ نہیں ہے، اور مجھے نہیں پتا چلا یہ سب کیسے ہوا، پلیز ایسے مت کرو، گناہ نہیں ہے، پر تمہیں شرم آنی چاہیے میرے بارے میں یہ سب سوچتے ہوئے۔ میں تمہیں عمر کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، عمر جیسا سمجھ کر تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں بڑی ہوں تم سے، کوئی تو لحاظ رکھتے پلیز زینب، بڑی ہو تو کیا ہوا، زیادہ بڑی تو نہیں ہو، بس 2 سال، اتنے سے فرق نہیں پڑتا، میں نے جان بوجھ کر تو یہ سب نہیں کیا، میرا کوئی اختیار نہیں چلا اس سب پر۔ سالم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، مان لیا اب دفعہ ہو جاؤ ادھر سے، مجھے دوبارہ کبھی نظر نہ آنا، ابھی تو میں جا رہا ہوں، بہت جلد امی ابو کے ساتھ آؤں گا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، زینب نے سختی سے انکار کیا تھا۔ صحیح ہوگا، ایک دن تمہیں بھی مجھ سے محبت ہوگی، مجھے اللہ پر یقین ہے، تم جاتے ہو یا کوئی چیز مارو تمہارے سر میں، جا رہا ہوں، مت چلاؤ، خود کو اپنا خیال رکھنا۔ اسد، عمر اور ممانی کو میرا سلام کہنا، پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا بنے گا، پتہ نہیں کیوں منہ پھیلائے بیٹھی ہوئی ہے، اللہ ہی خیر کرے، کس کی شامت آنے والی ہے۔ عمر نے زینب کو خاموش بیٹھتے ہوئے دیکھا تو تنزیہ لہجے میں کہا، تیری ہی شامت آنے والی ہے بھائی، اسد نے بھی لقمہ دیا ہے، میں نے کیا کیا اسد؟ عمر نے حیرت سے اسد کی طرف دیکھا تھا، تو اور کیا میں نے کچھ کیا ہوگا، میں تو شرافت سے رہتا ہوں گھر میں، آپ ہی سے پنگے لیتے ہیں اور پھر بے عزتی کرواتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اسد ہنسنے لگا تھا۔ تم دونوں بکواس بند کرو، زینب نے طاقت دونوں کو باتیں کرتے سنا تو
सख्ती से कहा, "आप मराकबे से बाहर आ गई, आप भी।" उमर ने मज़ाक किया था, "उमर के बच्चे, मैं तेरा सर फाड़ दूँगी। मेरे बच्चे किधर से आ गए? अभी तो मेरे अपने खेलने कूदने के दिन हैं।" "हाँ जी, बिल्कुल, आप तो नन्हे से बेबी हैं हमारे असद। फिर लेके आओ बेबी के लिए।" काफ़ी मज़ा आ गया भाई की बेइज़्ज़ती से। "काफ़ी दिनों से आपने की नहीं थी ना, तो बहुत उड़ रहे हैं और तू बहुत उड़ रहे हो।" असद ने खुश होकर ज़ैनब को दाद दी थी। ज़ैनब चल किचन में, हर वक़्त तीनों लड़ते रहते हो। नजमा बेगम ने ज़ैनब को किचन में भेजा था, इससे पहले कि तीनों की लड़ाई आगे बढ़ती। सानी बेटा, खाना लाओ तो तुम्हारे लिए। सारिम जैसे ही घर आया, शुबाना बेगम लिपट कर इसकी तरफ आई थी। इकलौता बेटा था और इनसे बात नहीं कर रहा था। "मैं खा कर आया हूँ," सालिम बेरुखी से बोलकर रूम में चला गया था। "ज़ैनब, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम चुप-चुप हो, क्या बात है?" नजमा ने ज़ैनब को खामोश पड़ते देखा तो पूछा। "नहीं अम्मी, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही।" "अच्छा, तुम मुझसे छुपाओगी? बताओ मुझे, क्या बात है?" नजमा ने ज़ैनब का चेहरा ठोड़ी से पकड़ के ऊपर किया था। "अम्मी, वो सालिम," इतना कहकर वो चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगी थी। "अरे तुम इस दिन की बात पर अभी तक परेशान हो, छोड़ो इस बात को।" नजमा बेगम समझी कि वो पप्पो की बातों पे परेशान है। "नहीं अम्मी, पता है कि सालिम आया था।" "जी अम्मी, मैं इसी बात पर ज़ैनब को परेशानी थी, इसलिए वो भी बात बदल गई थी।" "अच्छा, अब सैड नहीं होना तुम। मैं तुम्हें अपने घर का करना चाहती हूँ। एक दो रिश्ते वालों से मैंने बोला हुआ है कि कोई अच्छा रिश्ता नज़र आए तो बताएं।" "अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी।" जानून माँ की गोद में सर रखते हुए लाड से कहा। "अरे क्यों नहीं करनी? मैं तो चाहती हूँ जीते जी तुम तीनों की खुशियाँ देख लूँ। तो हम उम्र की पहले कर देते हैं। अब माशाल्लाह से अच्छी पोस्ट पर है, असद की स्टडी भी कंप्लीट होने वाली है। तुम बड़ी हो, पहले तुम्हारी करूँगी।" "अरे अम्मी, मुझे नहीं पता, आप उमर से बात करें, इसे कोई लड़की पसंद है तो ठीक, वरना हम देखना तो शुरू करें। अच्छी लड़की मुश्किल से मिलती है, कह तो ठीक रही हो। कोई अच्छा रिश्ता हो तो साथ में ही तुम दोनों की कर दूँगी।" "अरे मैं बोल रही हूँ, पहले भाई की करेंगे, मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। अगर मेरी साथ करेंगी तो खाक मज़ा आएगा।" "अच्छा, बस कर मुँह बनाना, पहले कोई रिश्ता मिले तो उमर से भी बात करेंगे।" नजमा बेगम ने बात ही ख़त्म की थी। "सारिम, क्यों मुझे तंग करे हो? महमूद, आप ही इसे समझाएं। वो लड़की इसके लिए मुझे पसंद नहीं है और अभी बड़ी एक बार तो चली गई थी, दूसरी बार की मुझसे उम्मीद ना रखना, तो आप भी भूल जाएंगे मैं शादी करूँगा किसी और से, ज़ैनब के अलावा।" सारिम ने सख्ती से कहा। "शबाना, सारिम हमारा बेटा है, तुम इसकी खुशी के लिए मान जाओ। ज़ैनब तुम्हारी भतीजी है।" महमूद साहब ने भी सारिम की साइड ली थी। "बस रहने दें आप भाव बेटे, मुझे ज़ैनब नहीं पसंद। पहले इसकी ना माँ ने मेरा भाई छीना और अब वो लड़की मुझसे मेरा बेटा छीनने वाली है, ये मैं होने नहीं दूँगी।" शबाना ने नफ़रत से कहा। "तो ठीक है अम्मी, आपके आज के बाद इस घर में मेरी शादी की बात नहीं होगी, वरना ये घर छोड़ दूँगा।" सालिम टेबल को ठोकर मारकर तनफन करता घर से निकल गया था। "देख रहे हैं आप इस लड़के को, अभी ये हाल है, शादी होगी तो ज़ैनब से तो क्या करेगा?" "अरे बेगम, कुछ नहीं होगा। अगर दिल बड़ा करके बेटी की खुशी का ख़्याल करोगी तो इसके दिल में भी और इज़्ज़त बढ़ेगी तुम्हारी। मैं कैसे समझाऊँ आपको, मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी बोलें। अब मेरे दिल में जो नफ़रत है, इसके लिए मैं कभी कम नहीं होगी। तुम बिला वजह ही नफ़रत पाल कर बैठी हो। अब तो तुम्हारा भाई भी इस दुनिया में नहीं रहा। इसके लिए तो सोच रही हूँ, इसकी रूह को कितनी तकलीफ़ होती होगी तुम्हारे मुँह से ये सब बातें सुनकर। और बसंत की शादी करना कोई जुर्म नहीं है, सोचना इस बात पर, वरना इकलौता बेटा खो दोगी। मैं कैसे समझाऊँ उस दिल को?" शबाना बेगम मुँह में बड़बड़ाई थी। "मेरा इंतज़ार करोगी? उफ़, क्यों? मैं सोच रही हूँ इस नमूने को, मैं क्यों करूँगी इसका इंतज़ार?" ज़ैनब अकेली रूम में बैठी अनजाने में ही सालन की बातों को सोच रही थी और खुद ही झंझला रही थी। वो सोचों में गुम थी कि इसका मोबाइल रिंग हुआ। "हेलो, कौन?" "मैं सारिम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की?" "ज़ैनब की बात हिम्मत की बात ना करो ज़ैनब, हिम्मत तो बहुत है मुझ में, बस तुम मेरा साथ दो प्लीज़। तुम्हारे दिमाग से ये ख़नास निकला नहीं, फिर वही बकवास, ये ख़नास नहीं, बहुत अनमोल और पाकीज़ा जज़्बे हैं मेरे लिए तुम्हारे। इन्हें यूँ बेमोल ना करो ख़नास बोलकर। सानिम प्लीज़, मुझे तुम्हें लास्ट बार बोल रही हूँ, आइंदा मुझसे ऐसी बात ना करना। मैं अम्मी और उमर को बता दूँगी, इन्हें बहुत एतबार है ना तुम पर, मैं नहीं चाहती कि वो टूटे। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ज़ैनी, जो तुम मुझसे यूँ बात कर रही हो? इन जज़्बों पर किसी का इख्तियार नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ज़ैनी बोलने की? सारी तमीज़ भूल गए हो ज़ैनब, नाम है मेरा, बड़ी हूँ तुमसे, आप ही बोला करो असद की तरह। सॉरी, आइंदा मुझसे ऐसा नहीं कहना, और एक दिन आएगा जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी, वो भी बेइंतहा। वैसा कभी नहीं होगा। इतना बोलकर ज़ैनब ने जल्दी से फ़ोन रख दिया। इसका दिल बहुत तेज़ से धड़क रहा था। सालिम की बातों से वो अंदर तक हिल गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे।
کیسے سمجھائے اس لڑکے کو، مجھے بدنام کر کے چھوڑے گا یہ لڑکا۔ کیا بات ہے بیگم پریشان لگ رہی ہیں۔ محمود صاحب نے شبانہ کو یہاں ٹہلتے دیکھا تو پوچھا، سالم ابھی تک نہیں آیا؟ 9 بجے تک اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے اور ابھی 11 بج رہے ہیں تو کال کر لیں۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے جو آپ ایسے پریشان ہو رہی ہیں۔ کال نہیں اٹھا رہا تو پھر ٹرائی کر لو، بزی ہوگا۔ کرتی ہوں بول کر نمبر ملایا اور کال اٹینڈ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی کال اٹینڈ ہوئی وہ جلدی سے بولی تھی، سالم بیٹا کدھر ہو؟ آئی کیوں نہیں؟ کال بھی نہیں اٹھا رہے کہ تم ٹھیک ہو نا؟ انہوں نے ایک ہی سانس میں اتنے سوال پوچھ ڈالے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آج نائٹ ڈیوٹی بھی کروں گا۔ جن کی نائٹ ڈیوٹی تھی انہیں ایمرجنسی میں گھر جانا پڑا تو میں اسی کی جگہ ڈیوٹی پر ہوں۔ تم کیوں کرو گے؟ تمہارا بھی گھر ہے، میں کتنا پریشان ہوں تمہارے لیے۔ میرا نہیں آپ کا گھر ہے جہاں آپ کی حکمرانی ہے، میں آپ کے دل آزاری نہیں کرنا چاہتا۔ پلیز پریشان نہیں ہو، میں صبح تک آ جاؤں گا، اللہ حافظ۔ شبانہ کیا ہوا؟ کس سوچ میں پڑ گئی ہو؟ سالم ٹھیک تو ہے نا؟ محمود نے انہیں سوچ میں گم دیکھا تو پوچھا اور اپنی طرف متوجہ کیا، ہاں ٹھیک ہوں، اور بول رہا ہے یہ میرا گھر ہے، اس کا نہیں، وہ بہت دور ہو گیا ہے مجھ سے۔ شبانہ بیگم نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، ابھی بھی وقت ہے بیگم، سالم کو دور مت کرو خود سے۔ زینب سے پیار نہیں عشق کرتا ہے وہ، تب سے جب بچہ تھا۔ 11ویں کا طالب علم، اب وہ ایک بھرپور مرد ہے۔ کیسے نکالو گی تم اس کے دل سے زینب کو؟ کیوں بیٹے کو تنہائیوں کے حوالے کرنا چاہتی ہو؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں سالم جیسا چاہتا ہے ویسا ہی کروں گی، اس کی خوشی کو اپنی خوشی بناؤں گی۔ اس کی اس بات نے کہ یہ گھر میرا نہیں ہے، اس کا نہیں دل چیر دیا ہے۔ اس کی اس بات نے کہ یہ گھر اس کا نہیں میرا ہے، اس کی اس بات نے میرا دل چیر دیا ہے۔ اپنے بیٹے کو اکیلا نہیں ہونے دوں گی، شبانہ نے ایک پرعزم لہجے میں کہا۔ محمود اسے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا، اچھا اب سو جاؤ، صبح سالم کو خوشخبری دینی ہے۔ ہاں بہت خوش ہوگا وہ، امی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زینب نے ماں کو فارغ دیکھا تو ان سے بات کرنے چلی آئی، ہاں بولو کیا بات کرنی ہے؟ امی وہ سالم اتنا بول کے وہ رونے لگی تھی۔ ارے کیا ہوا سالم کو، ٹھیک تو ہے نا؟ نجمہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، اسے مجھے پریشان کر رہا ہے وہ۔ زینب نے ساری بات ماں کو بتا دی۔ زینب سچ بولوں تو سالم مجھے بہت عزیز ہے، اگر تمہاری پھپھو تمہیں اپنی خوشی سے بہو بنا لیتی تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، پر ابھی تمہاری پھپھو مانے گی نہیں رشتے کے لیے، تو پریشان نہ ہو، سالم اتنا اچھا لڑکا ہے کہ وہ ماں باپ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں کرے گا۔ اب کال آئے تو مجھ سے بات کروانا، سمجھاؤں گی اسے میں خود کو برباد نہ کرے، اور ایک دو رشتے مجھے بتائے ہیں کسی نے تمہارے لیے، سوچ رہی ہوں بلا لیتی ہوں ان کو، کیا پتہ بات بن جائے۔ امی میں نے بولا تھا پہلے عمر کی شادی کریں گی، میں نے بات کی تھی عمر سے، وہ کہتا ہے پہلے تمہاری اچھی طریقے سے دھوم دھام سے کریں گے پھر اپنے بارے میں سوچے گا۔ دیکھ لوں گی میں اس عمر کے بچے کو بھی۔ ارے اسد تم کدھر جا رہے ہو؟ زینب نے اسد کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگی، آپ ہی فائنل ہونے والے ہیں، میں نے سب نے گروپ اسٹڈی کا پلان بنایا ہے، ایک دوست کے گھر جا رہا ہوں، ادھر ہی سب اکٹھے ہو گئے۔ اچھا جاؤ، دھیان سے جانا اور ادھر ادھر مت دیکھنا کہ آپ ادھر ادھر کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں، جاؤ پڑھائی کرو۔ جا رہا ہوں، اللہ حافظ امی اینڈ آپی، دونوں کو خدا حافظ بول کر وہ باہر چلا گیا تھا۔ ہیلو زینب، میں نے منع کیا تھا نا کہ مجھے کال نہیں کرنا، اب تمہاری امی سے بات کرواتی ہوں، وہی تمہیں سمجھائیں گی۔ ڈاکٹر نے بتا دیا تمہیں؟ عقل نام نہیں تمہیں پتہ نہیں مریضوں کا کیا حال کرتے ہو گے، اب تم ڈاکٹر ہو تو تمہیں زیب نہیں دیتی یہ حرکتیں۔ زینب نے ساری دل کی بڑاس نکالی تھی۔ ہو گیا تمہارا لیکچر؟ سالم نے مسکرا کر پوچھا، تم کتنے بے شرم ہو، میں ڈانٹ رہی ہوں، تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، کیا ہو تم؟ میں بس تمہیں چاہتا ہوں، سالم نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ بے انتہا، کیسے سمجھاؤں تمہیں کہ کتنا چاہتا ہوں؟ تم زینب سے شرم کے مارے کچھ بولا ہی نہیں، کیا کہا سنی تھی اس نے اس طرح کی بات؟ اس کا دل ایسے دھڑکنے لگا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ کیا تم بولو زینب؟ کچھ نہیں، کیا یہ فضولیات کے لیے کال کی تھی؟ پلیز میرے جذبوں کی یوں بے عزتی نہ کرو، تمہارے نزدیک یہ فضول ہوں گے، میری زندگی کا حاصل ہیں، اور ہاں امی مان گئی ہیں دل سے تمہارے لیے، اب پلیز تم بھی مان جاؤ۔ ہو گیا تمہارا یہ، امی سے بات کرو، وہی تمہیں سمجھا دیتی ہیں۔ ارے بات تو سنو۔ تب تک زینب ماں کو فون پکڑا چکی تھی۔ کیسے ہو بیٹا؟ سالم نجمہ نے اپنے اصلی نرم لہجے میں پوچھا۔ امی ابو کیسے ہیں؟ جی ممانی سب ٹھیک ہیں، آپ سنائیں؟ عمر اسد سب ٹھیک ہیں؟ جی ہم سب ٹھیک ہیں ممانی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، انکار مت کیجیے گا، سالم نے آج سے کہا تھا۔ بولو بیٹا، میں سن رہی ہوں ممانی جان۔ امی آنا چاہتی ہیں میرا رشتہ لے کر، پچھلے رویے پر معافی بھی مانگنا چاہتی ہیں۔ بیٹا شبانہ کے بھائی کا گھر ہے، جب چاہیں آئے، اور ہم لوگ اس بات کو بھول گئے ہیں، معافی کی کوئی بات نہیں۔ اور وہ زینب کو مانگیں گی تو آپ انکار تو نہیں کریں گی نا؟ بیٹا تم جانتے ہو مجھے، تم عمر اسد جتنے عزیز ہو، تم سے بڑھ کر میرے لیے کوئی نہیں ہے، پر زینب نہیں مانے گی، بہت ضدی ہے وہ، میں اسے منا لوں گا، پلیز آپ مان جائیں، سالم منت والے انداز میں بولا تھا۔ اگر زینب نہیں میری زندگی میں
اور بھی کوئی نہیں، مجھے امی کو منانے میں بہت دن لگ گئے ہیں، آپ کو بھی منا لوں گا میں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ مجھے تو خوشی ہوگی اگر وہ آئیں گی تو۔ زینب کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا، پر میں چاہتی ہوں کہ زینب اپنے دل سے اس رشتے کو قبول کرے۔ زینب کی فکر آپ نہ کریں، اسے میں منا لوں گا، بس آپ لوگ میرا ساتھ دیں، سالم نے ایک عزم سے کہا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ اچھا، امی کو سلام کہنا، رکھتی ہوں فون، اوکے، اللہ حافظ۔ جی خدا حافظ۔ سالم کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو نکل آئے تھے، بس اسے زینب کو منانا تھا۔ سالم پھر کب چلنا ہے؟ زینب کی طرف شبانہ بیگم نے خوشی سے سالم سے پوچھا تھا۔ جب سے انہوں نے سالم کی خوشی کو دل سے مانا تھا، ان کے دل کی بھی خواہش بن گئی تھی جلد سے جلد زینب کو ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لے آئے۔ امی، ابھی تو مجھے زینب کو منانا ہے، آپ نہیں جانتی کتنی ضدی ہے وہ، 2 سال میں اس نے اس گھر میں گزارے ہیں، جانتا ہوں آسانی سے نہیں مانے گی۔ بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے، سالم نے اشارتی لہجے میں کہا۔ اچھا پھر جلدی پاپڑ بیل لو اور منا لو اسے۔ جی آج ہاسٹل سے واپسی پر ممانی کی طرف جاؤں گا اور دعا کیجیے گا۔ ارے میری دعائیں تمہارے ساتھ، اللہ تمہیں کامیاب کرے ہر نیک مقصد میں۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ امی، آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس رشتے کے لیے کبھی بھی نہیں مانوں گی اور کبھی بھی ہاں نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں ساری زندگی کنواری رہنا پسند کروں گی، پھپھو کے گھر نہیں جاؤں گی۔ نجمہ نے زینب کو ساری بات بتا دی تھی اور تب سے وہ آگ بگولا ہو رہی تھی۔ دیکھ زینب، میں اس رشتے پر دل سے خوش ہوں، لیکن اگر تو راضی نہیں ہے تو میں بھی نہیں مانوں گی۔ تو اتنا بھڑک کیوں رہی ہے؟ بس کرے امی، آپ تو ساری زندگی پھپھو نے ہمیں کبھی منہ نہیں لگایا، اس دن بھی آئیں اور بے عزتی کر کے چلی گئیں، اور آپ پھر بھی اس رشتے پر دل سے خوش ہیں، پر مجھ سے کوئی امید نہ رکھیے گا پھپھو۔ مجھے پھپھو کی باتیں بھولی نہیں ہے۔ ارے تیری پھپھو بھی انسان ہے، وہ شرمندہ ہے اپنی باتوں پر، مجھ سے معافی بھی مانگی ہے انہوں نے، اور میں نے انہیں معاف بھی کر دیا ہے۔ تم بھی اپنا دل بڑا کرو، معاف کر دو پھپھو کو، تم سے بڑی ہیں، کچھ کہہ دیا تو کیا ہوا؟ اگر ان کی جگہ میں تمہیں کچھ ایسا کہہ دوں تو مجھ سے بھی اتنی نفرت کرو گی کیا؟ امی، آپ زینب سے آگے کچھ بولا ہی نہیں کیا تھا۔ دیکھو بیٹا، معاف کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ معاف تو وہی کرتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے میری بیٹی بڑے ظرفوں والوں میں سے ہے۔ جب آپ سب کچھ طے کر کے بیٹھی ہیں تو مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ جو دل کرے وہ کرے۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی روم سے نکل گئی تھی۔ عمر ہو یا اسد، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، نکل جاؤ میرے روم سے۔ زینب اپنے روم میں منہ تکیے میں دیکھ کر لیٹی ہوئی تھی، جب قدموں کی آہٹ ہوئی تھی، اسے لگا عمر یا اسد ہوں گے، وہی اس ٹائم آتے ہیں۔ عمر، اسد نہیں ہوں میں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں آنے کی؟ زینب سالم کی آواز پر غصے سے گھڑی ہوئی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ امی مجھ سے بات کر چکی ہیں، تمہارا مقدمہ انہوں نے بہت اچھے سے لڑا اور جیت بھی گئی، جاؤ اب، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اپنی کم عقلی کا سوچ کم اپنی کم قدری کا سوچ کر زینب کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ زینب پلیز رو نہیں، سالم کو اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ میں رو نہیں رہی مسٹر سالم، مجھے ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، نکلو میرے روم سے، میری بات سن لو، میں چلا جاؤں گا۔ ہاں بولو، اب کیا رہتا ہے بولنے کو؟ زینب نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ زینب، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہاری خوشی سے کوئی زبردستی نہیں کرے گا تمہارے ساتھ، میں تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اور امی نے جو بھی کہا وہ شرمندہ ہیں۔ اپنے الفاظ پر میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ امی کو معاف کر دو، کیونکہ تمہیں پورا حق ہے کہ کسی انسان نے تمہاری بے عزتی کی ہے تو بدلہ لو، اس سے بس میں تم سے اتنا کہوں گا، محبت کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم ٹھیک ہے، پر مجھ سے نفرت نہیں کرو۔ میں تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا کہ تم ہارو اور میں جیتوں، اگر تم ہارو گی تو میں بھی ہاروں گا، اور تم مجھے خود سے محبت کرنے سے روک نہیں سکتی، کیونکہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تم سے محبت میرے لہو، میری رگ رگ میں، میری سانسوں میں بسی ہے، تو میں تب سے چاہتا ہوں جب چاہت کے معنی بھی نہیں پتہ تھے، اور اب تو میں بہت آگے نکل آیا ہوں، اور اس راستے پر منزل ملے نہ ملے میں واپس نہیں مڑنا چاہتا، ساری زندگی بھٹکتا رہوں گا، سر ٹکرا ٹکرا کے مر جاؤں گا، بس تم خوش رہو، مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے، چلتا ہوں۔ اور ہاں، وہ دروازے کے پاس رک گیا تھا، میں مانی سے بھی بول دوں گا، تم سے اس بارے میں کوئی بات نہ کریں، اللہ حافظ۔ سالم بیٹا، پھر گئے تھے تم اپنے ماموں کے گھر؟ بات ہوئی زینب سے۔ سالم جیسے ہی گھر آیا، شبانہ نے پوچھا تھا ہو گیا تھا؟ ہاں گیا تھا، بہت تھک گیا ہوں امی، پھر بات ہوگی، سالم نے تھکے تھکے انداز میں کہا تھا۔ تو پریشان لگ رہی ہے، بتا کیا کہا؟ زینب نے انکار کر دیا، اس نے نہیں مانی، وہ نفرت کرتی ہے وہ مجھ سے، ہم سب سے، پتہ نہیں اتنی بدگمان کیوں ہو گئی ہے مجھ سے، اور وہ مجھ سے صدیوں فاصلے پر لگ رہی ہے جو وہ کبھی ختم نہیں ہونے دے گی۔ میں اسے ذات کر دیا ہے ہر فیصلے میں، اور کوئی اسے مجبور نہیں کرے گا۔ میں مانی جان کو بھی بول دیا ہے کہ زینب جیسے چاہتی ہے ویسا ہی کر لے، میں نہیں چاہتا وہ اور نفرت کرے مجھ سے، اور آپ بھی اس ٹاپک پر کوئی بات مت کیجیے گا، میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ اتنا بول کر وہ تھکے ہوئے قدموں سے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نہیں، میں اپنے بیٹے کو ہارنے نہیں دوں گی، زینب کو اس کی محبت پر یقین کرنا ہوگا، یہ سب میری وجہ سے خراب ہوا ہے، اسے ٹھیک کرو۔
یہ شبانہ نے کزن سے سوچا تھا، اسے سالم کی تکی چال دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ زینب اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جیسا تم چاہتی تھی ویسا ہو رہا ہے، چلا گیا سالم۔ زینب کے اندر سے آواز آئی تھی، پھر بھی میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ ایسے کیوں لگتا ہے جیسے میں نے غلط کر دیا؟ نہیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ خود سوچتی، خود ہی نفی کرتی اپنے جملوں کی، خود سے الجھ رہی تھی جب نجمہ بیگم اس کے پاس آ کے بیٹھی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو زینب؟ ہاں کچھ نہیں، اس نے چونک کر جواب دیا۔ کوئی تو بات ہے، بہت دنوں سے تم چپ چپ ہو، اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ سالم ہار گیا، تمہاری ضد انا جیت گئی۔ امی ایسے تو نہ کہیں، میری کوئی انا اور ضد نہیں تھی، اور جب سے میں نے سالم کو انکار کیا ہے مجھے خود کو عجیب سا لگ رہا ہے۔ آپ بتائیں امی، میں نے ٹھیک کیا نا؟ میں اتنی پریشان اندر سے خالی کیوں لگ رہی ہوں؟ زینب نے اندر کی کرام ماں کے سامنے رکھی۔ ان سب بہن بھائیوں کی بچپن سے عادت تھی ماں سے ہر بات کرنے کی۔ نجمہ بیگم اس کی بات سنیں مسکرا دی اور اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا۔ تو کیا تم چاہتی ہو کہ سالم کو واپس بلا لوں؟ میں نے ایسا کب کہا؟ پر مجھے اس کا دل توڑتے ہوئے اچھا نہیں لگا۔ امی وہ بہت اچھا ہے، بس پھپھو کی وجہ سے میں نے اسے بدتمیزی کی اور وہ مجھ سے چھوٹا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ تم لوگوں کی فکر نہ کرو۔ ارے شبانہ، تم دونوں ماں بیٹی نے سامنے دیکھا تو شبانہ آئی تھی۔ ہاں میں اپنی روٹھی بیٹی کو منانے آئی ہوں۔ کیسے ہیں آپ بھابھی؟ ہم ٹھیک ہے، تم سناؤ بھائی صاحب سالم کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے، ساری بہت اداس تھکا تھکا رہنے لگا ہے۔ آؤ نہ بیٹھو اور زینب پھپھو کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو۔ رکو زینب۔ وہ اٹھنے لگی تو شبانہ نے اسے بازو سے پکڑ کر پاس بٹھایا۔ میں چائے پانی کچھ نہیں لوں گی، مجھے بس تمہیں منانا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو زندہ لاش کی طرح پھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کٹ کٹ کے مر رہا ہے، بچا لو اسے، وہ نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ میری غلطیوں کی سزا اسے مت دو، بہت پیار کرتا ہے، یا شاید پیار سے آگے کا کوئی جذبہ ہے۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ اس سے کوئی چوری ہو تو تمہیں معافی مانگنے کی۔ اس نے مجھے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی تمہیں زبردستی تمہارے پاس بات کرنے نہیں آئے گا، نہ ہی تم سے معافی مانگنے کے لیے آئے گا۔ شبانہ نے زینب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ لیکن میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ ارے پھپھو یہ کیا کر رہی ہیں؟ زینب نے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ معافی مانگ رہی ہوں تم سے، اور تم مجھے وہ نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرو، بس سالم کے لیے مان جاؤ۔ میں نے معاف کیا سب کو، اور ٹھیک ہے میری طرف سے ہاں ہے۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ شبانہ نے اسے گلے لگایا تھا۔ جی میں سچ کہہ رہی ہوں، بہت دنوں سے کشمکش میں تھی، اور امی صحیح کہتی ہیں، معاف کرنے میں بھلائی ہے۔ ارے جیتی رہو میری بچی۔ نجمہ اور شبانہ نے دونوں نے اسے ساتھ لگایا تھا۔ اچھا میں چلتی ہوں، اپنے مجنوں بیٹے کو خوشخبری بھی سنانی ہے۔ ارے ایسے کیسے؟ بیٹھو کچھ کھا پی کر جاؤ، میں ایسے نہیں جانے دوں گی۔ نجمہ نے اسے روکا تھا۔ ارے تم فکر نہیں کرو، بہت جلد آؤں گی پوری فیملی کے ساتھ۔ زینب کا ہاتھ مانگنے، پھر جو مرضی کھلا دینا۔ اور ہاں زینب، دنیا والوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالم تم سے دیکھنے میں ہی بڑا لگتا ہے، اور دنیا والے ہم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، دنیا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور آئندہ ایسی بات سوچنا بھی نہیں۔ بس اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ زینب تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا بیٹی۔ شبانہ کے جانے کے بعد نجمہ بیگم نے اسے پیار کیا تھا۔ مجھے پتا تھا میری بیٹی اچھا فیصلہ کرے گی۔ جی امی، میں بہت کشمکش میں تھی۔ ارے پھپھو نے معافی مانگی ہاتھ جوڑ کے، تو وہ جملے خود ہی میرے منہ سے نکل گئے، اور میں دل سے خوش ہوں۔ زینب اب مطمئن تھی۔ جیتی رہو۔ جی کون جی کی کچھ لگتی، میں سالم بات کر رہا ہوں۔ سالم آپ کیسے ہیں؟ پھپھو انکل سب کی سنائیں، بس کرو اتنی اجازت، میں تم ہی رہنا چاہتا ہوں۔ سالم نے شوق سے لہجے میں کہا۔ جب سے اسے شبانہ نے بتایا تھا زینب نے ہاں کر دی ہے، وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اور باقی امی ابو بھی ٹھیک ہیں؟ اچھا زینب نے اچھا بول کر چپ ہوگی، اسے سالم سے جھجک سی ہو رہی تھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میری باتوں میں کیا اثر نہیں تھا جو تم نے ماما کی باتوں پر مانی ہو؟ ایسی بات نہیں ہے، وہ بس کے آگے بولو۔ جب سے تم گئے تھے میں بہت پریشان تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے صحیح کیا یا غلط۔ عجیب سی کشمکش میں تھی، عجیب دوراہ پر کھڑی تھی، اور تمہاری باتوں نے مجھے پر کافی اثر کیا تھا، تبھی ہاں کی ہے میں نے۔ سوچا کوئی میری طرح جنگلوں کی خاک چھاننے نہ نکل جائے۔ زینب نے آخر میں شرارت سے کہا تو وہ بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ اور اوہ تم مجھ پر احسان کر رہی ہیں؟ مجھے نہیں چاہیے احسان، واپس لے لو۔ ارے احسان نہیں ہے، بس ترس کھا رہی ہوں، مجھے تمہارا ترس کھانا بھی نہیں چاہیے، اور نہ ہی مجھے پسند ہے۔ اچھا تو کیا چاہیے؟ زینب نے معصومیت سے پوچھا۔ محبت کے بدلے محبت چاہیے مجھے، بولو منظور ہے؟ میں کیا بولوں، ایسے بولنے سے محبت ہو جائے گی؟ زینب نے اسے تنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ ہاں ہو جائے گی، اگر بولنے سے محبت ہو نہ جائے تو پھر کہنا۔ سالم نے شوق سے لہجے میں کہا۔ کتنے دنوں بعد بس پرسکون ہوا تھا۔ اچھا سنو، زینب نے شرماتے ہوئے کہا۔ جی ہم تو سن رہے ہیں، آپ کچھ اچھا سا سناؤ۔ میں کچھ نہیں سنا رہی، فون رکھ رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا، تم تو پورے لوفر بن گئے ہو۔ اگر تم نے فون رکھا تو میں گھر آ جاؤں گا، ممانی کے سامنے پوچھوں گا۔ اشراف سے بولتا ہوں محبت ہو گئی ہے تمہیں مجھ سے؟ ہاں میں نے ہاں کیا
کی ہے تم دھمکیاں لگانے لگ گئے ہو؟ میں نے ہاں کی اور تم تو دھمکیاں لگا رہے ہو؟ ہاں یہی سمجھ لو، جلدی بولو۔ اچھا بولتی ہوں، وہ مجھے تم سے محبت والی فیلنگ آ رہی ہے۔ اتنا بول کے اس نے کٹاک سے فون بند کر دیا اور وہ مسکرانے لگی۔ بنوں کی آئے گی بارات، بنوں جائے گی سسرال، یہ گلیاں یہ چوبارے، دیکھو زینب یہاں آنا نہ دوبارہ، تم لوگوں کی میں نے ٹانگیں توڑ دینی ہے، دفعہ ہو جاؤ میرے روم سے۔ آج سارم اور اس کی فیملی آ رہی ہے، باقاعدہ رشتہ لے کر عمر اور اسد زینب کو تنگ کر رہے تھے، کانوں کی ٹانگ توڑ رہے تھے۔ ویسے آپ ہم آپ کو مس بالکل بھی نہیں کریں گے، آپ بھی نہ کرنا۔ اتنا بول کر وہ دونوں بھاگ گئے تھے روم سے اور زینب مسکرانے لگی۔ اب اسے فخر ہو رہا تھا اپنے فیصلے پر، بہت خوش تھی وہ، اور وہ بھی دل سے خوش تھی سب پرانی باتوں کو بھلا کر، کیونکہ اسے محبت ہو گئی تھی۔ ناول کا نام ہے محبت نہ ہو جائے اور اس کی رائٹر ہیں قبل قبل۔ اگر دیکھا جائے تو بہت ہی سویٹ سا پیارا سا ناول تھا، اور مجھے بھی تھوڑا مطلب اچھا لگا۔ سٹوری تھی تھوڑی سی اور ٹھیک تھا، اچھا تھا، مطلب اسے پڑھ کے انسان بور نہیں ہوگا بلکہ تھوڑا سا مائنڈ فریش ہو جائے گا۔ اچھا سا ناول تھا، نہ زیادہ اس میں کوئی مار دھاڑ یا کچھ بھی ایسا ویسا نہیں تھا، تو ناول تو اچھا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی پسند آئے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ نیو ناول آئے گا۔ اگر آپ لوگ کوئی ناول ایسا پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں نام بتا دیں، میں پوری کوشش کروں گی اس ناول کو ریڈ کرنے کی۔ جو لوگ سنتے ہیں وہ سن سکتے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس کو بند کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں، اور آپ لوگ اچھا سا رسپانس دیا کریں۔ باقی ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔